अब शुबे की कोई गुंजाइश न रही थी कि इसने सराब भी नहीं कहा था और सिरोज भी नहीं। इसने हमें सिराज नाम के इस शख्स के बारे में कुछ बताने की कोशिश की थी, मगर फरिश्ता अजल ने इसकी रूह पहले कब्ज कर ली। मेरी नाक में जबरदस्त खारिश हुई, यूं जैसे चींटियों की फौज मेरी नाक को अपना बिल समझ के अंदर घुसाई हो। फिर मुझे एक जबरदस्त छींक आई और मुझे उठकर बैठना पड़ा। सिराज अपनी चालाकी से ये मालूम करने में कामयाब रहा था कि मेरी बेहोशी महज अदाकारी है। किसी ने मेरी नाक को बतौर एस्ट्रे इस्तेमाल किया था और जलती सिगरेट से गर्म राख झाड़ के फूंक मार दी थी। अस्सलामु अलैकुम हजरात, मैंने आलती पालती मार के बैठते हुए कहा। आप सबको एक जगह देखकर खुशी तो नहीं हुई है? ये साबित हो गया कि अकेला सिर्फ मैं हूँ। बेशक खुदा मेरे साथ है, मगर आप लोगों के साथ सारी खुदाई है। वंडरफुल, सिराज नाम का शख्स बोला, जो पीछे हाथ बांधे और पैरों को थोड़ा सा फैलाए खड़ा था। मैंने सुना था कि तुम और तुम्हारा वो साथी दोनों जोकर हो। तुम्हें मालूम है हमने तुम्हें क्यों बुलाया है? नहीं, और मैं मालूम करना भी नहीं चाहता, लेकिन तुम लोग बताए बगैर जाने नहीं दोगे। मैंने कहा, इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टेबल सिरे से नहीं। आप लोग तशरीफ रखें, ऐसे कब तक खड़े रहेंगे? तुम इस बुढ़िया को वापस जिंदा ले जाना चाहोगे या इसकी लाश? सिराज ने मतानत से कहा। इसके रख रखाव और इसके सामने दूसरों की खामोशी को देखते हुए अंदाजा किया जा सकता था कि इस शिकारी टोले की कमान वही करता है। अब तक वो पसे मंजर में था, मगर अब दूसरों की मुसलसल नाकामियों के बाद इसने खुद सामने आकर मुझसे बात करने का फैसला किया था। मेरे चाहने से क्या होता है सिराज साहब? मैंने कहा, चाहता तो मैं ये हूँ कि शहला की माँ को जिंदा ले जाऊं और आप सबकी लाशें, मगर क्या आप इसकी इजाजत देंगे? साथ के कमरे से फिर किसी के कराहने जैसी आवाज सुनाई दी। तुम्हारी हिस्से मजाक बहुत सख्त जान है, वो बोला। मेरा ख्याल है पहले तुमको संजीदगी से गुफ्तगू के लिए आमादा किया जाए। मजाक बहुत हो चुका और मजाक मजाक में बहुत वक्त भी जाया हुआ और बहुत से आदमी भी जाया हुए। क्या ख्याल है तुम्हें कुछ मेहमानों से मिलवाया जाए जो तुमसे मुलाकात के लिए बड़ी दूर से आए हैं? मैंने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा, मगर इसका इशारा पाते ही वो दोनों काले भूत मुझसे चिमट गए थे जो कार में मुझे दोनों तरफ से दुबोचे बैठे थे। उन्होंने मुझे एक झटके से खड़ा कर दिया। इस वक्त न जाने क्यों मुझे शरारत सूझी, हालांकि ये मुकाबले की कोई जगह नहीं थी और मुकाबले का फायदा भी कोई नहीं था, लेकिन ये एहसास गालिब था कि वो मुझे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। मैंने बड़ी फुर्ती से आर्म लॉक लगा के एक को उल्ट दिया और वो अभी फर्श पर गिरा ही था कि मैंने दूसरे को गर्दन में पीछे से हाथ डाल के आगे दे मारा। एक साथ बहुत से रिवॉल्वर निकल आए और हुस्र जमशेद या इसके शोफर ने निशाना लेकर गोली भी चलाई, जो मेरे कान को छूती हुई गुजर के दीवार में पेवस्त हो गई। मैंने दोनों हाथ पहले ही ऊपर उठा दिए थे। सॉरी, मैंने कहा, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था और कुछ इन दोनों काले देव के बच्चों को ये बताना चाहता था कि इतनी बड़ी बॉडी से कुछ नहीं होता। चलो भाई, किधर चलना है? मैंने इन दोनों से सरपरस्ताना अंदाज में कहा, जो अब कमर से हिलाते उठ रहे थे और इतने खौफजदा और मुश्तिल थे कि पाबंदियां ना होती तो वो मुत्तहिद होके मुझ पर फिर हमलावर हो जाते। खबरदार, अब हाथ मत लगाना, मैंने इनको वार्निंग दी, वरना हाथ पैर तुड़वा बैठोगे। वो दोनों मुझे खूनाशाम नजरों से घूरते हुए मेरे साथ हो लिए और दाएं बाएं चलने लगे, लेकिन इनमें से किसी ने मुझसे 6 इंच के फासले पर आने की कोशिश नहीं की। चौधरी दिलावर ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था और अपनी एक मूंछ को आदत के मुताबिक मरोड़ने में मसरूफ था। डिसिल्वा मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था और यूं खड़ा था जैसे इस तमाम किस्से से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं। खुसरो जमशेद और इसके नक्शे सानी के चेहरे भी सब पाट थे। सिर्फ सिराज के माथे पर नमूदार होने वाली एक शिकन ये जाहिर करती थी कि इसने मेरे एक एक्ट के मजाहिया ड्रामे को पसंद नहीं किया, लेकिन मसलहत का तकाजा समझते हुए मुझे शूट भी नहीं किया। वो इस किस्म का आदमी था जो बात करते करते रिवॉल्वर निकाल के किसी को भी गोली मार सकता था और फिर रिवॉल्वर रख के इत्मीनान से बात वहीं से शुरू कर सकता था जहां से सिलसिला टूटा था, यूं जैसे दरमियान में कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा शख्स अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक इंतहाई ठंडे दिल वाला कातिल पेशा कहना गलत ना होता। इसमें वो सब सिफ़ात मौजूद थीं जो इसे खूनी शिकारियों के इस गोल में दूसरों से मुमताज करती थीं और सरगना के मनसिब का अहल साबित करती थीं। दूसरे कमरे में कदम रखते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे छत मेरे सर पर आ गिरी है या जमीन मेरे कदमों के नीचे से गायब हो गई है और मैं अंधे खला में गिरता जा रहा हूँ। मेरे सामने 2 कुर्सियों पर फौजिया और अंकल शेरवानी बंदे बैठे थे। इनकी आवाज को खामोश रखने के लिए लबों पर टेप चिपका दिया गया था। जो आवाजें मुझे कबूतर की गटरगू से मुशाबा लगी थीं, वो सिर्फ नाक से निकलने वाली आवाजें थीं जिनसे शेरवानी साहब मुझे मतवज्जो करना चाहते थे।
مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت اچانک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑنے اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر شیطانوں کی زرم گاہ میں کود پڑنے کی بجائے میں نے کیسے خود پر قابو پا لیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سر کو جھٹکا، خود کو یاد دلایا کہ اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے، جس میں میرا غیر سنجیدہ رویہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر میں نے باری باری ان دونوں کے منہ پر سے ٹیپ ہٹایا اور وہ رسیاں کھولی جن سے وہ بندھے ہوئے تھے۔ یہ شیطان آپ کو بھی اٹھا لائے انکل، میں نے سخت اذیت اور شرمندگی کے ساتھ کہا۔ شیروانی صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمیں کوئی اٹھا کے نہیں لایا سکندر، انہوں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ پھر آپ لوگ یہاں کیسے پہنچے؟ میں نے فوزیہ کے زرد رنگ کی طرف دیکھا۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی صورت پر احساس ذلت، نفرت، برہمی اور شرمندگی اور دکھ کے ساتھ میرے لیے ملامت کے جذبات عیاں تھے۔ شامت اعمال ہمیں یہاں لے آئی بیٹے، شیروانی صاحب نے تلخی سے کہا۔ ہم اس چکر سے کب تک بچے رہ سکتے تھے؟ میں نے تمہارا ضامن بننے کی غلطی بھی کی تھی۔ میں آپ سے کیا کہوں انکل؟ میں نے وہ مشکل تمام کہا۔ یہ کہوں کہ میں بے قصور ہوں؟ میرا یہی قصور کیا کم ہے کہ میں اس وزیر خان کا بیٹا ہوں جو آپ کا دوست تھا؟ سزا صرف انہی کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے جو کسی بھی طرح مجھ سے کوئی جذباتی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو کچھ میرے ساتھ اب ہو رہا ہے، اس کا علم اگر مجھے پہلے ہو جاتا تو میں ابا سے کہتا کہ خدا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیجئے، سارے رشتے توڑ لیجئے، مجھے آگ کر کے مجھ سے بھی بے تعلق ہو جائیے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، شیروانی صاحب نے ہاتھ اٹھا کے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہمیں تمہاری طرف سے ایک تار ملا تھا کہ محسن سخت بیمار ہے، اور یہ بات ایسی تھی کہ ہم نے محسن کی ماں کو نہیں بتائی۔ میں تو اکیلا ہی آ رہا تھا، بھائی کی وجہ سے فوزیہ بھی ساتھ آ گئی۔ فوزیہ کی صورت کا تاثر میری بات کے بعد کچھ مختلف ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کلائیوں پر رسی سے پڑ جانے والے نشانات کو مٹانے میں مصروف تھی، جو ایک اضطراری اور غیر ارادی حرکت تھی، تاہم وہ میری طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسٹیشن پر ہمیں پولیس کی وردی میں ملبوس ایک شخص ملا۔ شیروانی صاحب نے قدرے توقف کر کے کہا۔ اس نے کہا کہ رضوی صاحب نے ہمیں لے جانے کے لیے گاڑی بھیجی ہے۔ ہمیں شک کیسے ہو سکتا تھا؟ اب آئندہ کے لیے میں کیا کہوں؟ یہ کہ آپ تصدیق کیے بغیر یوں نہ آیا کریں۔ میں نے کہا، ظاہر ہے آپ خود مختار رہیں گے۔ ابھی تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ محسن بالکل خیریت سے رضوی صاحب کے گھر پر ہے، اور اب ان لوگوں سے پوچھنا ہے کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ دیکھو سکندر، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، شیروانی صاحب نے کہا۔ حالات کو ہم سب سمجھتے ہیں اور کوئی بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، مگر ہو سکے تو معاملات کو سمیٹنے کی کوشش کرو، ورنہ خدا پر ہمیں بھی بھروسہ ہے، جو ہمارا نوشتہ تقدیر ہے سامنے آ جائے گا۔ اس سے مفر نہیں، نہ ہمیں، نہ تمہیں، اور نہ ان کو جو نمرود کی طرح خدا بنے قسمتوں کے فیصلے کرنے لگے ہیں۔ ان کو تسلی دے کر میں پلٹ کر اسی کمرے میں آیا جہاں وہ سب جمع تھے۔ یس مسٹر سکندر، ملاقات ہوئی اپنے انکل سے جو تمہارے ضامن بھی تھے، خسرو جمشید نمبر 1 نے کہا، اور سسر بھی ہو سکتے تھے اللہ کی مہربانی سے۔ چودھری دلاور نے کہا، اگر تم ذرا وہ نہ ہوتے۔ کیا نام اپنے؟ کوتاہ اندیش۔ اپنی بکواس بند کرو اور مجھے بتاؤ ان لوگوں کو یہاں لانے کا کیا مقصد ہے؟ میں نے دھاڑ کر کہا اور اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں فوزیہ اور شیروانی صاحب بدستور کرسی پر بیٹھے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ جو ہم چاہتے ہیں، سراج نام کے شخص نے سگریٹ کا ایک کش لے کر سوچتے ہوئے کہا، وہ تم جانتے ہو۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ غیر متعلقہ لوگوں کو، مفلوج اور بیمار عورتوں کو، بوڑھوں کو اور کمزور لڑکیوں کو اس طرح اٹھا لانے میں کون سی بہادری ہے؟ میں نے چیخ کر کہا، کیا تم میں مردانہ وار مقابلے کا حوصلہ نہیں رہا؟ ہم نے کب کہا تھا کہ تم مقابلہ کرو؟ سراج بولا، تمہیں سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کے لیے 1 مہینے کی مہلت بھی دی تھی، تم نے اسے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ سراج، میں نے کہا، تم اس جنگ کو پھیلا رہے ہو، جنگ کو ختم کرنا تمہارے اختیار میں ہے۔ ہم نے ایک پیشکش کی تھی، سراج بولا، تمہارے سامنے بہت سے راستے رکھے تھے، مگر تم نے ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا۔ وقت ابھی بھی نہیں گزرا ہے اپنے سکندر صاحب، چودھری دلاور نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، غور فرما لو۔ ہاں برخوردار، تمہیں غور کرنے کے لیے مزید مہلت دی جا سکتی ہے، خسرو جمشید نمبر 1 نے کہا، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہماری پیشکش میں کوئی کمی ہے، سراج نے اپنے معاون کی تائید میں سر ہلایا، تو تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ آدمی کے رویے میں لچک ہونی چاہیے، ہم مل بیٹھ کر معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کر سکتے ہیں۔ خوش اسلوبی سے؟ اب
میں نے نفرت کے سارے زہر کو اگل کے کہا، جب تم میرے باپ کو بے کسی کی موت مار چکے، منشی کو اور سلامت شاہ کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا چکے، غلام علی کو قتل کر چکے اور لندن کی ایک طوائف سے لے کر یہاں کرائے پر ملنے والے کتنے ہی بدماشوں کا خون بہا چکے، آج تم رویے میں لچک کی بات کرتے ہو؟ رابعہ کے گھر کو بم سے اڑا کے، شہلا کے گھر کو آگ لگا کے، نعیم اور گلرخ کی زندگی تباہ کر کے۔ میں نے آگے بڑھ کر سراج کے منہ پر تھوک دیا، میں تم پر لعنت بھیجتا ہوں۔ سراج کا تھپڑ میرے منہ پر پوری قوت سے پڑا۔ میں تمہاری بات سن رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ اس نے اطمینان سے رومال نکال کے اپنا منہ صاف کیا، ورنہ کیا یہاں صرف لاشیں چھوڑ کر جانا میرے لیے ناممکن ہے؟ پہلے بہت کچھ ممکن تھا سراج، تم نے شرافت علی کے قتل کا الزام میرے سر پر منڈ دیا۔ میں نے تلخی سے مسکرا کے کہا، اور جتنی آسانی سے تم نے وزیر خان کو شکار کیا تھا، اتنی ہی آسانی سے مجھے شکار کرنا چاہا تھا، لیکن وقت نے تمہیں اچھا سبق دیا کہ شکاری تم ہی نہیں، وہ بھی ہیں جو تہی دستے نظر آتے ہیں۔ تم اپنی ساری فرونیت اور طاقت کے باوجود منشی کے مشن کو ناکام نہیں بنا سکے۔ جان لینا آسان ہے، دنیا میں جینا بہت مشکل ہے، مگر اس بوڑھے اور کمزور شخص کو دیکھو جس نے اپنے آپ کو داؤ پر لگایا، پھر اپنی بیوی کو۔ سوچو ذرا سراج کہ وہ اندھی بوڑھی عورت تمہارے مقابلے میں کیا تھی، مگر منشی نے اس کی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیا اور انہوں نے تمہیں شکست دے دی۔ موت تو ایک دن سب کو آنی ہے، مگر یہ دیکھو کہ کیا تم اس پیغام کو میرے ہاتھ تک پہنچنے سے روک سکے؟ تم نے سلامت شاہ کے ٹکڑے کر دیے، مگر کیا اس سے حقائق پر کوئی پردہ پڑا؟ تم نے ایک گورکن کو زندہ درگور کر دیا، لیکن کیا یہ بات ثابت نہیں ہو گئی کہ وزیر خان کی لاش غائب کر دی گئی ہے؟ میں نے ایک نظر ڈی سلوا کی طرف دیکھا جس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اب سارا زمانہ جانتا ہے کہ وزیر خان کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ بھی بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اسے بے رحمی سے کیسے بلیک میل کیا گیا اور کیوں۔ آج میں اکیلا ہی نہیں جس کو تمہارے مذموم عزائم کا علم ہے، تم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ کیا اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ مارنے والے سے بچانے والے کا ہاتھ زبردست ہے؟ وہ اپنے سکندر صاحب، یہ لیکچر ویکچر چھوڑو، چودھری دلاور نے کہا۔ یہ کتابی باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہوں گی، ایسے ہی ہوتا تو۔ خیر بات مطلب کی کرو اب کہ معاملہ کیسے ختم ہو سکتا ہے، یہ تو تمہیں طے کرنا ہے۔ میں نے تو تم سے اپنے حق کے سوا کچھ نہیں مانگا، اور میرے حق میں انصاف کا حق بھی شامل ہے۔ میں نے کہا، انصاف کا معیار، اس کے تقاضے سب حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ سراج نے سگریٹ کی راکھ جھاڑ کے کہا، ہاں، حالات کے پیش نظر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بلیک میلر کو قانون کے سپرد کروں جس نے میرے باپ کو لکھپتی ہونے کے باوجود فقیروں کی طرح کر دیا۔ میں نے کہا، میں اس کے قاتل کو تختہ دار پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بے شک وزیر خان کے معاملے میں کچھ زیادتی ہوئی، افسوسناک حد تک زیادتی ہوئی۔ سراج نے ایک ایک لفظ آہستہ آہستہ ادا کیا۔ بات کرتے وقت وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آتا تھا اور اس کی آنکھیں خلا میں دیکھتی تھیں، مگر اس کا ذمہ دار میر شرافت علی تھا، اسے تم نے مار دیا۔ اگر مصالحت کی بات ہو تو یہ الزام بھی تم پر نہ رہے۔ مصالحت کا کوئی سوال نہیں، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہ میرا کوئی مطالبہ ہے اور نہ میں تمہاری کسی فراخ دلانہ پیشکش پر غور کرنے کے لیے مہلت چاہتا ہوں۔ جو قانونی طور پر میرا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، انصاف ضرور ہوگا، خواہ عدالت کے باہر ہو۔ ظلم کرنے والے کو سزا ضرور ملے گی، خواہ قانون نہ دے سکے۔ میرا ایمان دو باتوں پر متزلزل نہیں ہو سکتا، ایک یہ کہ موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، اور نوشتہ تقدیر کو آدمی نہیں بدل سکتا۔ تمہیں معلوم ہے اس ضد کا نقصان کسے ہوگا؟ سراج نے کہا، ہاں، تم نے ایک بوڑھی عورت کو اٹھا کے ثابت کر دیا ہے کہ میری ضد پر کون کون قربان ہوگا۔ میں نے کہا، اور یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ تمہارے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، تم اسلام آباد سے بھی لوگوں کو اٹھوا سکتے ہو، اور اس کے باوجود تم سمجھوتے پر راضی نہیں۔ سراج نے کہا، تمہیں یہ منظور ہے کہ شہلا جسے ماں سمجھتی ہے اس کی مسخ شدہ لاش دیکھے؟ اتنا عزیز ہے یہ کاروبار تمہیں؟ اس کی خاطر تم دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا سکتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے فوزیہ کی ماں کی عمر تمام ہو رہی ہے، کیا تمہاری ضد کی وجہ سے اسے بیوگی بھی ملے گی؟ تم اس سے زیادہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہو۔ میں نے چیخ کر کہا، تم فوزیہ کو تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہو، اس کی آبرو سے کھیل سکتے ہو۔ اس کی ماں تو مرنے ہی والی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ باپ بھی صدمے سے مر جائے گا۔ سراج نے افسوس سے سر ہلایا، تم حد درجہ احمق اور خودسر ہو۔ ان سب لوگوں کی زندگی کی قیمت تمہارے نزدیک اس چھوٹے سے کارخانے سے زیادہ نہیں۔ بات کارخانے کی نہیں، اگر میرا باپ 20 فیکٹریاں بھی چھوڑ گیا ہوتا تو مجھے فرق نہ پڑتا۔ میں نے کہا،
آج بھی میں اس جائیداد سے دستبرداری قبول کر سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجرم میرے حوالے کیا جائے جو عدالت کے روبرو اعتراف کرے کہ اس نے کس طرح میرے باپ کو لوٹا، قتل کیا اور اس کی لاش کو بے حرمت کیا، جو اس کے بعد ہونے والے ہر قتل کا الزام قبول کرے اور سب قاتلوں کی نشاندہی کرے۔ تم نے سمجھنے میں غلطی کی۔ میں MWD کمپلیکس کی ملکیت یا اپنے باپ کے حصے کی دولت نہیں مانگتا، میں انصاف مانگتا ہوں۔ یہ انصاف میرا حق ہے۔ مجھے میرا حق مل جائے تو میں دنیا کی ساری دولت پر لات مار سکتا ہوں، لیکن اس حق سے دستبرداری کسی قیمت پر قبول نہیں کر سکتا۔ یہ کاروبار نہیں، اصولوں کا معاملہ ہے جس پر سودا نہیں ہوتا۔ اصولوں کی خاطر مجھ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے سختیاں جھیلی ہیں اور قربانیاں دی ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ ایسا نہ ہو تو یہ انسانی معاشرہ درندوں کا جنگل بن جائے۔ ویری گڈ، تم خاصے اچھے ڈائلاگ بول لیتے ہو، مگر اس وقت تم سٹیج پر نہیں ہو، سراج نے کہا۔ میں جلدی میں کوئی کام نہیں کرتا۔ فوزیہ کو اور شیروانی صاحب کو صبح باعزت طور پر واپس پہنچا دیا جائے گا، بخیر و عافیت اور زندہ سلامت۔ پھر کبھی ضرورت محسوس ہوگی تو بلا لیں گے۔ ابھی تو صبح تمہارے ساتھ صرف شہلا کی ماں کی لاش واپس جائے گی، اس کے بعد تمہاری قوت مزاحمت کا اندازہ کیا جائے گا۔ تم اڑے رہے تو ہم تمہیں کوئی چھوٹا سا تحفہ بھی بھیجیں گے، مثلاً تمہاری منگیتر اور شریک حیات بننے والی فوزیہ کی ایک چھوٹی انگلی۔ اگر تم مان گئے تو زیادہ گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ 9 انگلیوں کے ساتھ بھی فوزیہ جیسی بیوی بری نہیں۔ اس سے اگلے مرحلے میں تمہیں اس کا ایک ہاتھ ارسال کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہاتھ کے بغیر وہ زندہ تو رہ سکے گی اور تمہاری محبت میں بھی شاید فرق نہ پڑے، لیکن دونوں ہاتھوں سے محرومی کے بعد کتے۔ میں نے سراج پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں کالے بھوت مجھ پر چمٹ گئے۔ اس کے بعد پھر تو فوزیہ کے باقی ٹکڑے ارسال کرے گا مجھے، اور تیرا کیا خیال ہے؟ میں صرف آنسو بہاتا رہوں گا؟ میں تم سب کو چن چن کے قتل کر دوں گا۔ چودھری دلاور، بدماش، تیری بھی تو ایک فیملی ہے، تم سب کی بھی کوئی نہ کوئی فوزیہ ضرور ہوگی۔ تمہارے بھی رشتے ہوں گے، ماں کے اور بہن کے اور بیٹی کے، جن کی تقدیس میں انسانیت کی عظمت ہے، لیکن تم نے مجھے انسان سے شیطان بنا دیا، تو کیا میں ان رشتوں کا احترام کروں گا؟ ان سب کو معاف کر دوں گا؟ میں تمہارے بوڑھے اور بیمار والدین کو، تمہاری بہنوں کو اور ان کے بچوں کو، تمہارے بچوں کو، بھائیوں کو اور ماؤں کو اسی طرح اٹھاؤں گا۔ تم کس کس کے ساتھ رہو گے اور کہاں کہاں ان کی حفاظت کرو گے؟ ان کا حشر بھی مختلف نہیں ہوگا۔ یا تو تم مجھے قتل کر دو، ورنہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوگا اس سے بدتر تمہارے ساتھ ہوگا۔ چلاتے چلاتے میرا گلا بیٹھ گیا۔ وہ اسی طرح پرسکون اور بہرے بنے کھڑے رہے جیسے میری آواز ان کے کانوں تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ تم مجھے میر شرافت علی کا قاتل کہتے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ قاتل تم میں سے ایک ہے، میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ اب تم میرے والد کے ساتھ ہونے والے ظلم کا ذمہ دار بھی اسے قرار دیتے ہو، صرف اس لیے کہ وہ تمہارے الزام کی تردید کر کے نہیں آ سکتا۔ پھر مجھ سے کیوں توقع رکھتے ہو کہ میں اس کو سچ تسلیم کر لوں؟ میرا خیال ہے شرافت علی کا جرم بھی وہی ہوگا جو میرے والد کا تھا۔ اس نے تمہارے مذموم کاروبار میں رخنہ اندازی کی ہوگی، چنانچہ تم نے ایک تیر سے 2 شکار کیے۔ تم نے اسے مروا دیا اور مجھے اس کا قاتل بنا دیا تاکہ تم مجھے انتخاب کا حق دے سکو۔ میں اپنی زندگی یا حق وراثت میں سے ایک چیز سے محرومی قبول کر لوں۔ تم نے صفائی کے واحد گواہ کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا، مگر تم نے بچانے والے ہاتھ کا کرشمہ دیکھا؟ تمہارے دونوں چشمدید گواہ بھی نہیں رہے، انہوں نے ایک دوسرے کو ختم کر دیا۔ ان کے قتل کا الزام بھی تم پر ہی ہے مسٹر سکندر، سراج نے کہا، اور حالات و واقعات کی شہادت پھر تمہارے خلاف ہے۔ تمہیں پھانسی ہو جائے گی، ہونے دو، اس سے تمہیں کاروبار نہیں ملے گا، تمہارے مقاصد پورے نہیں ہوں گے، اور وہ سب جو صفِ مجرمہ میں شامل ہیں اپنی سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ میں نے کہا، میں عاقبت کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہیں یہی اسی دنیا کے نظام انصاف کے مطابق سزا ملے گی۔ ایک سزا تو وہ اس وقت بھی کاٹ رہے ہیں جو خود اپنی نظر میں مجرم ہیں، اور اس احساس سے نجات ان کے اختیار میں نہیں۔ تم جو چاہو کرو۔ دیکھو سکندر، سراج نے نسبتاً دوستانہ لہجے میں کہا، میں بہادر اور ذہین دشمن کو بزدل اور بے وقوف دوست سے بہتر سمجھتا ہوں۔ میں اصول پرستی وغیرہ کو غلط نہیں کہتا، مگر یہ دنیا کتابی نظریات پر نہیں چل رہی ہے۔ سب ایمانداری سے رزق حلال نہیں کما رہے ہیں، سچ نہیں بول رہے ہیں، اور اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مذہب، اخلاق یا قانون کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں۔ آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھو کہ اقتدار کی وقت زیادہ ہے یا دولت کے انبار کی۔
فائدے میں کون ہے اور نقصان میں کون؟ مثالی انسان صرف مثالی معاشرے میں اور مثالی دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے، جس کا تصور کتابوں میں تو ہے مگر عملاً یہ دنیا اس سے بہت دور ہے اور دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وقت کا دھارا ہے، یہ مت سوچو کہ اسے کس سمت میں بہنا چاہیے، یہ دیکھو کہ کس سمت میں بہہ رہا ہے اور اس حقیقت کو قبول کر لو۔ اس کا رخ بدلنے کی کوشش دیوانگی کہلاتی ہے۔ تم پر واضح کر دیا گیا تھا کہ میر وزیر اینڈ کمپنی کی گڈ ول سے ہم دیگر فوائد بھی حاصل کر رہے ہیں اور اسی لیے تمہارے سامنے متبادل راستے رکھ دیے گئے، یعنی رقم لے کر مکمل علیحدگی یا ہم سب کے برابر کمیشن کی بنیاد پر لندن میں ہماری نمائندگی، مگر تم حق ملکیت پر مصر رہے۔ تمہارے کہنے سے ہم اپنا کاروبار ختم کر کے صرف MWD کمپلیکس کی مصنوعات فروخت کرنے پر قناعت نہیں کر سکتے۔ اس نے ایک منظر دوسروں کی طرف دیکھا جو اس طرح کھڑے تھے جیسے وہ جنرل ہیں اور ان کا سپریم کمانڈر دشمن فوج کے کمانڈر سے فیصلہ کن مذاکرات کر رہا ہے۔ مزید نقصانات سے بچنے کے لیے سراج نے پھر کہنا شروع کیا، اور مفاد باہمی کی خاطر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ تمہاری بات مان لی جائے، یعنی تمہیں ایک مالک تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ جو سالانہ منافع اب تک تمہارا حق بنتا ہے وہ بھی تمہیں ادا کر دیا جائے، علاوہ دیگر چھوٹے موٹے نقصانات کے، مثلا تمہارے والد مرحوم کی جائیداد، کوٹھی، کار وغیرہ، اس کے عوض بھی تلافی کے طور پر مناسب معاوضہ ادا کر دیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگ واقعی بہت فراخ دل ہیں، میں نے طنز آمیز تلخی سے کہا، لیکن میں یہ رشوت اور خیرات آپ کو بخشتا ہوں۔ آپ سب نے مل کر جتنا مال حرام کھایا، جتنی بے ایمانی کی، ناجائز ذرائع سے جتنی دولت کمائی، وہ سب جو میرے والد کو ملنا تھا اور نہیں ملا، وہ سب جو ان کے پاس تھا اور نہیں رہا، میں یہ سب کچھ چھوڑتا ہوں۔ باقی رہے آپ لوگوں کے جرائم اور نامہ اعمال کے گناہ، ان سب کا حساب میں یوم حساب پر چھوڑتا ہوں۔ میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ آدمی کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ میں اکیلا اس ساری دنیا کی خرابیوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا اور محض میرے چاہنے سے دنیا ایک تصوراتی جنت نہیں بن سکتی۔ جرائم کا وجود ہر دور میں رہا ہے مگر یہ زمانہ تیز رفتاری کا ہے، چنانچہ جرائم کی رفتار میں بھی اسی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو حیرت کی کوئی بات نہیں۔ مافیا جیسی اسمگلروں کی بین الاقوامی تنظیم امریکی صدر کو قتل کروا سکتی ہے تو میں کیا ہوں؟ میں تو اپنے پڑوسی کے اعمال کو کیا خود اپنے اعمال کو درست رکھنے پر قادر نہیں۔ چنانچہ میں MWD کمپلیکس اور اس کی آڑ میں ہونے والے ناجائز اور جائز ہر قسم کا کاروبار کلی طور پر تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ انہوں نے پر امید نظر سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر میں نے ایک ڈرامائی وقفہ دیا، لیکن میں نے کچھ دیر بعد کہا، آپ لوگوں کی ہر بات مان لینے اور ہر مطالبہ منظور کر لینے کے بعد بھی مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ حضرات آپ لوگوں سے کچھ مانگ سکوں۔ آپ سب با اختیار، با اثر اور بادشاہ لوگ ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ یس، سراج نے میری خاموشی سے اعصابی کشیدگی میں مبتلا ہو کے کہا، کیا مطالبات ہیں تمہارے؟ میرا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ فوزیہ اور شیروانی صاحب کو اسی وقت رضوی صاحب کے گھر پہنچا دیا جائے، میں نے کہا۔ سراج نے ایک سیاہ فام کی طرف دیکھا اور اسے سر کی جنبش سے اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد ایک کار ان دونوں کو لے کر روانہ ہو گئی۔ میرے باقی مطالبات بہت سیدھے سادے ہیں، میں نے کہا، اور اب جمع کا صیغہ استعمال کرنا بھی غلط ہے۔ میرا تو صرف ایک مطالبہ ہے، مجھے اپنا باپ وزیر خان چاہیے، زندہ سلامت، صحت مند اور خوشحال، بالکل اسی حالت میں جیسے میں نے اس کو لندن جاتے وقت دیکھا تھا۔ دیٹ از آل۔ اس اینٹی کلائمیکس سے ان سب کے چہرے اتر گئے۔ سراج نے آدھی سے زیادہ سگریٹ کو زمین پر ڈال کر جوتے کی ایڑی سے رگڑ دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا۔ میرا خیال تھا تم کوئی معقولیت کی بات کرو گے۔ یہ اپنے سکندر صاحب بڑے مسخرے ہیں جی، چودھری دلاور نے تمسخر امیز طنز سے کہا۔ بلڈی ڈرٹی جوکر، سراج نے دانت پیس کر کہا، تم ایسے نہیں مانو گے۔ ہاں، جب تک میرا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوگا میں کسی کی کوئی بات نہیں مانوں گا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم اب کیا کرو گے، میرا پروگرام بھی سن لو۔ ابھی تک میں اکیلا تھا، میرا ایک دوست ضرور تھا محسن، مگر وہ اس جنگ میں ایک فریق نہیں تھا۔ تمہارے عزائم کی نوعیت واضح ہو جانے کے بعد میں نے بھی طے کر لیا ہے کہ اب ہم شریف آدمی نہیں رہیں گے۔ شرافت کی صنعت کو ہم پھاڑ کے نہیں پھینکیں گے، فی الحال تاکہ نسیاں پر رکھ دیں گے اور پھر تمہاری طرح بدماشی کے دعوے کے ساتھ ایک گروہ بنائیں گے۔ سب کھیل پیسے کا ہے یا ہمت کا ہے، اور ہمارے پاس گزارے کے لیے دونوں چیزیں ہیں۔ ہم کرائے کے بدماش بھرتی کریں گے یا ان کی خدمات حاصل کریں گے۔ اب تک ہم نے تم سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، وہ سب ہمارے کام آئے گا، پھر ہم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکیں گے۔ سارا مسئلہ تو ہماری شرافت بنی ہوئی تھی، ایک بار ہم نے اس کو طلاق دے دی تو ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہے گا۔
ہم بھی جس کو اٹھانا چاہیں گے اٹھوا لیں گے۔ تم سب بھی تو بن ماں باپ کے پیدا نہیں ہوئے ہو، تمہارے بھی خاندان ہے اور دوست احباب ہیں، اور ان سب کے بیوی بچے ہیں۔ میرا دنیا میں کون ہے؟ رابعہ کا کون ہے؟ محسن کی بھی ایک ہی بہن ہے۔ ماں کو شمار ہی مت کرو۔ باپ کی زندگی بھی اچھی گزر گئی اور اس نے بیٹی کو مار کے خودکشی کر لی تو محسن بھی اکیلا رہ جائے گا۔ اب تم بھی اپنے ارد گرد نظر ڈال لو، نفع نقصان کا حساب لگا لو۔ شرافت، مروت، انسانیت کو بالائے طاق رکھنے کے بعد ہمیں بے ضمیر شیطان بننے پر مجبور کیا گیا تو وہ سب بڑے انہماک سے چہروں پر تمسخرانے والی مسکراہٹ سجائے اپنی طاقت کے غرور میں بدمست ایک بے حصے اندازے بے نیازی کے ساتھ میرے بلند بانگ دعووں کو سن رہے تھے جو ان کے نزدیک فضول بکواس سے زیادہ نہ تھی، میری حکمت عملی حالات کے مطابق کارگر ہو رہی تھی۔ اس وقت جب وہ میرا ادھورا جملہ مکمل ہونے کے انتظار میں تھے، میں نے ایک جست لگائی اور سراج کو یوں دبوچ لیا کہ ان میں سے کوئی حرکت بھی نہ کر سکا۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں سراج اس طرح میرے سامنے آ گیا کہ میرے بائیں ہاتھ نے اس کی گردن کو بازو کے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ میرا ہاتھ سامنے سے گھوم کر سراج کے دائیں شانے کو گرفت میں لے چکا تھا اور اپنے سیدھے ہاتھ سے میں نے سراج کے سیدھے ہاتھ کو اس طرح موڑ لیا تھا کہ اگر وہ ذرا بھی حرکت کرتا یا خود کو چھڑوانے کی جدوجہد کرتا تو اس کی گردن یا کلائی ضرور ٹوٹ جاتی۔ میں اب دیوار سے لگا ہوا تھا اور سراج میرے سامنے ڈھال بن گیا تھا۔ میری گرفت اتنی سخت تھی کہ سراج کا سانس رکنے لگا تھا۔ وہ تھوڑا سا تڑپا اور اس کی کلائی کی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ کمرے میں موجود دیگر افراد اپنے اپنے ریوالور ہاتھ میں لیے بے حس و حرکت کھڑے رہے۔ سراج بلبلایا، تم میں سے جو سراج کو گولی مارنا چاہتا ہے مار سکتا ہے۔ میں نے کہا، اگر کسی کو انتقام لینے کا موقع آج تک نہیں ملا تھا تو فائدہ اٹھا لے۔ ابھی سراج زندہ ہے، صرف ایک ہاتھ سے معذور ہوا ہے جس سے یہ گولی چلاتا تھا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد میں کوہنی کے پاس سے بھی ہاتھ توڑ دوں گا۔ پھر میں نے سراج کی ایک ٹانگ کو اپنی ایک ٹانگ میں پھنسا لیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے مسٹر سراج نے ایک پروگرام کا خاکہ پیش کیا تھا کہ وہ کس طرح فوزیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ارسال کر سکتے ہیں۔ میں آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتا۔ میں نے سراج کے بازو کو بل دیا۔ کوہنی کے پاس سے اس کا جوڑ چٹک گیا اور اس نے ایک کرہ بلند کی۔ یہ اپنے سکندر صاحب، تم نے اسی وقت مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے شاید؟ چودھری دلاور نے کہا، مجھے کب مرنا ہے اس کا فیصلہ تو وہ کر چکا ہے جس نے مجھے زندگی دی تھی۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ سراج کا آخری وقت آ گیا ہو اور تقدیر کی ستم ظریفی دیکھو، اس کو مارنے والا بھی تم میں سے کوئی ایک ہوگا جو اس کے اطاعت گزار، پارٹنر، ہمراز یا چمچے تھے۔ گولی اگر سراج کے جسم سے گزر کر میرا کام بھی تمام کر گئی تو مجھے افسوس نہیں ہوگا کیونکہ مجھے مارنے والے دشمن ہی ہوں گے۔ سراج نے کبھی سوچا تک نہ ہوگا کہ تم میں سے کوئی ایک اس کا قاتل بنے گا، ورنہ وہ بہت پہلے مقتول ہو جاتا۔ تمہیں معلوم ہے سراج صاحب کون ہے؟ خسرو جمشید نمبر 2 نے کہا۔ ہاں، اچھے بھلے صحیح سالم آدمی تھے، ابھی چند منٹ پہلے، اور ہاتھ سے اونچے اڑ رہے تھے۔ میں نے کہا، اب ایک ہاتھ سے معذور اور زندگی سے مایوس بے بس آدمی ہے۔ میں نے سراج کا ٹوٹا ہوا بازو چھوڑ دیا اور اس کی پتلون کی جیب میں سے ریوالور نکال لیا۔ میں چاہوں تو اس کی شیطانی دماغ کا سارا مواد ایک سوراخ سے خارج بھی کر سکتا ہوں، مگر میں انہی کی زبان میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ ایک ہاتھ سے معذور ہو جانے کے باوجود ابھی زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ 9 انگلیاں ہونے کے باوجود فوزیہ بری بیوی نہیں، تو سراج بھی ہاتھ ٹوٹنے کے باوجود برا سرگنا نہیں۔ 2-4 ماہ میں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ سکتی ہیں، ہاتھ پھر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں مزید 2 منٹ دوں گا، اس کے بعد سراج کا دوسرا بازو بھی پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ یہ خالی ہاتھوں سے بہت کچھ کرنے کا فن ہے۔ میں نے کوئی بلیک بیلٹ وغیرہ تو نہیں لی، مگر کوشش کرتا تو لے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نہایت فنکارانہ طریقے پر اس کی ٹانگ کو بل دوں گا۔ اس کے بعد یہ صرف ایک ٹانگ پر کھڑا رہ سکے گا۔ تاہم جیسا کہ سراج نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ نہ ہونے سے بھی فوزیہ کے ساتھ میری زندگی گزر سکتی ہے، ایسے ہی میں بھی کہتا ہوں کہ ٹوٹے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کی مرمت کے بعد سراج زندہ رہ سکتا ہے اور سال 6 ماہ میں ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسا کچھ دیر پہلے تھا۔ سکندر اعظم کی اولاد، خسرو جمشید نمبر 1 نے کہا۔ سراج ایک اعلیٰ پولیس آفیسر ہے،